इमराना सुनो, तुम्हें यतीम खाने की मालकिन बुला रही है। जाओ जाकर इनकी बात सुनकर आ जाओ। मेरी दोस्त मुझे इत्तला देकर चली गई। मैं हैरान हुई कि मालकिन मुझे क्यों बुला रही है। वो तो किसी से सीधे मुंह तक बात नहीं करती। अब अचानक से मुझे बुलाने का क्या मकसद? ज़रूर किसी बात को ढूंढ कर मुझे डांटने के लिए ही बुलाया होगा। दिल ही दिल में यही सब सोचती मैं यतीम खाने की मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो इसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। इसका चेहरा मामूल से ज़्यादा खिला हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो आज बहुत ही खुशगवार मूड में है। मुझे हैरत तो हुई क्योंकि इसका मूड बहुत ही कम ठीक रहता था। हर वक्त दूसरों पर चलाने के अलावा इसे कोई काम नहीं था। ये इसका बहुत ही पसंदीदा मशगला था, लोगों को परेशान करना और इन्हें नीचा दिखाना। मेरी भी बहुत बार इससे बहस हो चुकी थी। मैं अंदर गई तो इसने मुझसे कहा, देखो कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मैंने सामने निगाह दौड़ाई तो वहाँ सोफे पर एक नौजवान बैठा हुआ था और इसके साथ एक औरत मौजूद थी। मैं हैरान हुई कि ये कौन है। मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ और इतने सालों में यतीम खाने में मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया। मैंने धीरे से सलाम किया। मालकिन ने मेरा तारुफ करवाया और कहा कि ये इमराना है। जब एक माह की थी तब इसका बाप इसे यहाँ छोड़कर चला गया। इसके बाद से हम यतीम खाने में ही इसे पाल पोस रहे हैं। मुझे मालकिन की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग मुझसे छोटे छोटे सवालात कर रहे थे कि मैंने कितनी तालीम हासिल की और यतीम खाने में कितने अरसे से हूँ, मेरी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। मुझे अजीब तो लग रहा था लेकिन मैं मालकिन के डर से चुपचाप दिए जा रही थी। मालकिन ने मुझसे कहा, ये लोग खास तौर पर तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल इन्हें एक अच्छे रिश्ते की तलाश है तो उन्होंने सोचा क्यों न यतीम खाने में आकर किसी लड़की को ढूंढा जाए जिसे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा अता पता ना हो, क्योंकि यतीम खाना ही ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं जाती। आजकल की लड़कियों की तरह तेज़ तरार भी नहीं होती। यतीम खाने की मालकिन की ये बात सुनकर मुझे ज़ोर से हंसी आ गई, मगर मैंने कंट्रोल कर ली क्योंकि ये बात बहुत ही अजीब थी कि यतीम खाने की लड़कियों का बाहर का कुछ अता पता ना हो। हालांकि इन्हें लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। हम लोगों ने ज़िंदगी को एक अलग ही नज़रिए से देखा होता है और बरता होता है, इसलिए हम बहुत जल्द लोगों की हकीकत जान लेते हैं। लोगों की बहुत अच्छे से पहचान होती है और मैं तो हद से ज़्यादा तल्ख भी थी। मुझे लोगों की मुनाफ़िकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई मुझसे कुछ भी गलत बात कहता तो मैं वही मुंह पर जवाब दे देती। हालांकि मैं जानती थी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये बदज़ुबानी होती है, लेकिन मैं यहाँ रहकर इतनी ही ज़्यादा तल्ख हो चुकी थी कि हर बात को गलत ही अंदाज में लेती और समझती थी। मुझे लगता था कि कोई भी हमारा हमदर्द नहीं हो सकता और ना किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरे बाप ने मुझे बहुत ही छोटी उम्र में यतीम खाने में छोड़ दिया था, जब मैं सिर्फ 1 माह की थी। वो चाहते तो मुझे अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन मुझे बोझ समझा और यहाँ छोड़ गए। मैं बाप के होते हुए भी यतीम हो चुकी थी और यतीमी में ही पली बड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक मैं मालकिन की बहुत बार मार खा चुकी थी, इसकी बातें सुन चुकी थी। वो हम सबको गुलामों से भी बदतर तरीके से रखती थी और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती थी। यतीम खाने में मेरी किसी भी लड़की से नहीं बनती थी, सिवाय एक लड़की के, समैरा, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा इसके साथ रहती और इसी के साथ खाना वगैरह खाती थी। यतीम खाने में खाने के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ मजाक ही होता था। यहाँ जब भी खाना आता वो तो इस काबिल होता ही नहीं था कि इसे कोई इंसान खाए। यूँ लगता था जैसे किसी जेल के कैदियों के लिए खाना आया है। दरअसल यतीम खाने में जो भी फंड आते थे, इसमें से आधे से ज़्यादा फंड तो वो मालकिन अपने पास रख लेती और बाकी बचे कुचे फंड को हमारे ऊपर खर्च करती थी। यतीम खाने की सफाई भी हम लोग ही करते थे। पढ़ाई के नाम पर भी मालकिन ने हमारे साथ मजाक ही किया था। एक ना तजर्बाकार टीचर को बुलवा कर नाम की पढ़ाई करवाई थी। हालांकि इसे हमारी तालीम के अलग से पैसे मिलते थे। वो एक डाकू थी। डाकू कहना ठीक है, क्योंकि जो पैसे हमारे फलाह बदबूद पे लगाने चाहिए थे वो सब वो अपने पास रखती थी। वो आयशो अशरत की ज़िंदगी जी रही थी। यतीम खाने की मालकिन बहुत ही मोटी थी और मुझे बहुत बुरी लगती थी। वैसे भी मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे यतीम खाने की मालकिन पसंद हो। सब हर वक्त इसके बारे में गलत बातें ही करते रहते। इसने हर एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया था कि किसी के दिल में इसके लिए अच्छी जगह नहीं थी। बस जहाँ इसे पैसे नजर आते वहीं इसके अंदर की नरमी बाहर आ जाती। अभी भी इस औरत और मर्द के सामने बैठी खुशामदी लहजे में बातचीत कर रही थी। मैं जानती थी कि इसने बहुत मोटी रकम ऐंठ ली होगी। वो मुझे कह रही थी कि मैंने यतीम खाने की बहुत सी लड़कियों की तस्वीर इन्हें दी थी, इनमें से तुम ही पसंद आई हो, अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो मुझे इशारा कर रही थी कि तमीज़ से बैठो।
اور ادب سے پیش آنا، اس رشتے سے منع مت کرنا۔ میں جانتی تھی کہ یتیم خانے کی مالکن ایک طرح سے میرا سودا کر رہی ہے، مگر وہ عورت اور اس کے ساتھ موجود لڑکا بہت ہی سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک پل کو میں نے حساب لگایا کہ اگر میری شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے تو میری جان اس یتیم خانے اور اس کی مالکن سے چھوٹ جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ اگر میں یہی رہی تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، نہ ہی میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ مجھے اگر ایک موقع قدرت دے رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور یتیم خانے کی مالکن کو اس کے ہی انداز میں جواب دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ میری اتنی فرما برداری دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ یقین تو اسے نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم کچھ دن میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو یتیم خانے کے مالکن مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی ٹیڑھی لڑکی ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو تم نے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی؟ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا، تمہارے سے بحث کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ تم نے اتنے پیسے جو اینٹھے ہیں تو ان سے مطلب رکھو نا، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا۔ اس کے خیال میں تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی تھی، مگر میں بھی اس کے رگ رگ سے واقف تھی۔ میں واپس اندر آئی تو میری دوست مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا عمرانہ، مالکن نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ آپ پھر سے ڈانٹ رہی تھی؟ میں نے اس سے کہا، نہیں، ڈانٹ نہیں رہی تھی، اب کی بار تو میری قسمت چمک گئی ہے۔ وہ حیران ہوئی، وہ کہنے لگی، آخر کیسے؟ سارا واقعہ سنایا اور بولی، میں ہاں کر چکی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں۔ میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کچھ غلط ہے؟ سمیرا کہنے لگی، نہیں، مگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی بنا ان دونوں سے اکیلے میں بات چیت کی؟ یہ فیصلہ کیوں لے لیا؟ تمہیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے نہیں پتا میں نے غلط فیصلہ کیا یا پھر صحیح، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ اس فیصلے کے اثرات مجھ پر کیا ہوں گے، لیکن میں اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ اور تم پریشان مت ہو، میں جلد سے جلد تمہیں بھی یہاں سے باہر نکالنے کا بندوبست کروں گی، اور دیکھنا ایک دن میں اس یتیم خانے کی مالکن سے ہر ظلم کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ پوری رات میں آنکھوں میں ہوا بھی سجاتی رہی۔ وہاں رہنے والی ساری لڑکیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اب اس یتیم خانے میں نہیں رہوں گی، جلد ہی یہاں سے رخصت ہو کر ایک بڑے گھر میں چلی جاؤں گی۔ سب خسر پسر کر رہی تھی اور اس بات سے جل بھی رہی تھی، کچھ تو تجسس کے مارے میرے ارد گرد جمع ہو چکی تھی۔ انہیں کوئی چڑھارے دار کہانی چاہیے تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور یہ سوچنے لگی، یہاں سے نکل کر سب سے پہلے کام کیا کروں گی؟ میں بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے لیے تو میرا باپ مر چکا تھا سالوں پہلے، اگر اب وہ کبھی مڑ کر واپس آتا بھی تو میں اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی۔ ویسے بھی مجھے اپنے باپ کی شکل تو یاد ہی نہیں تھی۔ ایک ماں کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کون آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس لیے اس دنیا میں لوگوں کی بھیڑ میں آگے کہیں وہ بھی مجھے دکھ بھی جاتے تو میں انہیں نہیں پہچان پاتی اور نہ ہی مجھے پہچان پاتے، اس لیے میں آرام سے شہر میں رہ سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ابا اب کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی میں یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی تھی۔ مگر سمیرا نے مجھ سے کہا کہ جب تم یہاں سے جاؤ سب سے پہلے اپنے ابا سے ملنے جانا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں یاد کرتے ہوں۔ سمیرا میری طرح بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت ہی نرم دل کی لڑکی اور ہمیشہ دوسروں کے موقع دینے پر یقین رکھتی تھی۔ میں ایسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں کے بیچ دوستی بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ ہماری دوستی کی شروعات بھی ایک الگ طریقے سے ہوئی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت 7 سال کی تھی جب سمیرا یہاں پر پہلی بار آئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مالکن کا رویہ اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کے اماں ابا کی موت ایک حادثے میں ہو گئی اور اس کے سگے چاچا نے اس کے ابا کی جائیداد پر قبضہ کر کے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ وہ لاوارث یہاں پلی تھی، مالکن اسے اندر لے آئی۔ سب لڑکیاں اسے عجیب و غریب نظروں سے گور رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مالکن نے غصے سے کہا کہ اپنا رونا دھونا بند کرو، اب تمہیں کوئی لینے نہیں آئے گا، تمہیں یہی رہنا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا کہ وہ ایک بچی پر ایسے چلا رہی ہے، اس لیے اس کے جانے کے فوراً بعد میں اٹھ کر سمیرا کی طرف آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر میں نے اس کی آنکھیں صاف کی اور اس سے کہنے لگی، دیکھو اب تم اس پوری دنیا میں اکیلی ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن میں آج سے تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں پر بھروسہ مت کرنا، نہ ہی ان سے کوئی امید لگانا، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد سے میری اور سمیرا کی ایسی دوستی ہوئی جو آج تک نہیں ٹوٹ پائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی یہاں رہنا سیکھ لیا تھا اور اب تو بہت سال گزر گئے تھے۔ میں نے سمیرا کے علاوہ یتیم خانے میں کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ میری واحد دوست سمیرا ہی تھی اور میرے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔
اس لیے میرا پکا ارادہ تھا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی سب سے پہلے سمیرا کو یہاں سے لے کر جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا۔ وہ فطری طور پر ایک ڈرپوک لڑکی تھی اور ذرا ذرا سی چیز پر رونے لگ جاتی تھی۔ اب بھی جب اس نے سنا کہ میں یہاں سے جانے والی ہوں اور میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ یہ سن کر بھی رونے لگی۔ حالانکہ وہ میرے اوپر ظاہر نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پر رک جاؤں، اپنے حبابوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہماری دوستی تھی ہی ایسی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سب کو چھوڑ دینے پر راضی ہو جاتے، مگر اب اپنے آنسو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے باہر تمہارے اور اپنے ہم دونوں کے لیے ہی جا رہی ہوں، تم رو مت، صرف میرا انتظار کرنا۔ وہ بار بار مجھ سے اس بات کا ذکر کرتی تھی، کہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، نہ جانے کن لوگوں کو وہ مالکن ڈھونڈ کر لائی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہو، اس لیے تم ایک بار پھر اس بارے میں سوچ لو۔ میں نے اسے کہا، دیکھو میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں جو ڈر جاؤں، میں یہاں سے ایک بار اگر باہر نکل گئی تو یقین مانو ہم دونوں کی زندگیاں بہت ہی آسان ہو جائیں گی، ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل جائے گا، ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے۔ پھر میں اسے اگلے کئی دن تک اس بارے میں سمجھاتی رہی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے، میری دوست سے بھی ملے، انہوں نے کہا ہمیں شادی کرنے کی بے حد جلدی ہے، ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اتنے بڑے امیر گھر سے ہیں اور امیر لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ جیسی ایک یتیم خانے میں پلنے والی غریب سی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ یہ امیر لوگ ہمیشہ اپنے جیسے ہی لوگوں میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں، مگر یہاں تو الٹا ہو رہا تھا، کچھ تو عجیب تھا۔ انہوں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا کہ یتیم خانے کی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، تیز تراز نہیں ہوتی، مگر یہ بہانہ تو مجھے بالکل ہی بوگس لگ رہا تھا۔ اصل کہانی تو کچھ اور ہوگی۔ خیر میرا رشتہ ایک چھوٹی سی تقریب میں پکا کر دیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد یتیم خانے میں ہی کیا گیا۔ آج یتیم خانے کی تمام لڑکیاں بے حد خوش تھیں کیونکہ آج انہیں اتنے عرصے بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ لڑکے والوں نے خود ہی انتظام کیا تھا، ان کی طرف سے صرف ان کے قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ رات کے وقت میں اپنی انگلی میں سجی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی، میں کس کے نام سے جڑ گئی تھی، منسوب ہو چکی تھی کسی سے، لیکن میرے دل میں کوئی بھی جذبات نہیں ابھر رہے تھے، دل بالکل خالی سا تھا اور بہت سے شکوک اور شبہات میرے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں اس سب کا ذکر سمیرا سے نہیں کر رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی وہ پریشان ہو اور مجھے میرے ارادے سے پیچھے ہٹا دے۔ کچھ دن بعد لڑکے والوں نے اعلان کیا کہ ہم نکاح کے لیے اگلے جمعے کو آ جائیں گے۔ تیاریاں وغیرہ ہو گئیں اور میری ہونے والی ساس نے میرے لیے ایک اچھا جوڑا بھی بھیجا۔ اس سب کے دوران یتیم خانے کی مالکن نے اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ میرے سسرال والوں سے کبھی کسی چیز کے نام پر ان سے پیسے لیتی تو کبھی کسی چیز کے نام پہ، میں اچھے سے جانتی تھی وہ یہ سب پیسے اپنی جیب میں ڈالنے والی ہے۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو گئی تو وہ سب لوگ نکاح کے لیے آ گئے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سے میری شادی ہونے والی ہے، میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ ہے بھی بہت ہی امیر۔ سمیرا بھی میری وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ہم لوگ ایک امید باندھ رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، پہلی بار زندگی میں اتنے زیورات پہنے تھے اور اتنا تیار ہوئی تھی، میں بہت حسین لگ رہی تھی، سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ پھر باہر شور مچ گیا، بارات آ گئی، یتیم خانے کی مالکن باہر کھڑی استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اندر آ گئے، جو ہی میری نظر سامنے کھڑے دلہر پر پڑی تو میری تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک 1.5 عمر کا آدمی تھا۔ اب تک جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ ہینڈسم لڑکا میرا ہونا والا شوہر تھا، جو شروع سے لے کر اب تک مجھ سے ملتا آیا اور رشتہ کرنے کے وقت بھی وہی میری ساس کے ساتھ آیا تھا اور منگنی کے وقت بھی یہ سب کیا۔ میں حیران ہوئی، میں نے یتیم خانے کے مالکن سے کہا میری منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کون؟ میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم پاگل ہو، تمہاری منگنی ایک 1.5 عمر کے آدمی سے ہی ہوئی ہے، وہ تو بس تم منع نہ کرو اس لیے میں نے اس نوجوان کو ادھر ہی رکھا، تو وہ دراصل اس کا چھوٹا بھتیجا ہے۔ تم سے یہ بات چھپائے رکھی، میں جانتی تھی کہ تم ایک 1.5 عمر سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور تمہارا تماشا مت لگاؤ۔ اس نے تو مجھے صحیح پھنسا دیا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ بچا بھی نہیں تھا، بارات دروازے پر کھڑی تھی، اسے واپس بھجوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمیرا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسے ابھی منع کر دو، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں منع کر دوں گی تو میرے خواب کیسے پورے ہوں گے، یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی، چلو کچھ دن اس کو برداشت کر ہی لوں گی۔ یہی سوچ کر میں نکاح کے لیے مان گئی۔ وہ بوڑھا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، میں تو اب تک اس خوبصورت نوجوان کے سپنے سجائے
اس لیے اچانک سے اسے قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنے دل کو راضی کیا اور آخرکار نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح ہو جانے کے بعد میرے جذبات بالکل ہی الگ تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب چھین گئے ہوں۔ نکاح کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہاری رخصتی بھی ہم آج ہی کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات کی ہی نہیں تھی کہ رخصتی نکاح والے دن ہی کی جائے گی۔ بہرحال اب میں کچھ بھی بولتی یا کچھ بھی کرتی، سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ سمیرا بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب لوگ بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چیزوں کو چھپانے کا شوق رکھتے ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پہلے بتانا چاہیے تھا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں جانتی تھی یہ سب یتیم خانے کی مالکن کی چال ہے۔ اسے تو بس پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے۔ میری زندگی برباد ہو یا آباد، اس بات سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے رخصت ہو کر ان کے ساتھ آن ہی پڑا۔ راستے بھر وہ عجیب طرح سے چھپ کے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں انجان ہوں۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ راستے میں مجھے اس بات کا علم ہوا، جیسے میں اپنی ساس سمجھ رہی تھی، وہ دراصل میری ساس نہیں بلکہ تو اس نوجوان کی ماں ہے۔ کتنا عجیب ہو رہا تھا نا یہ سب! اب نہ جانے آگے جا کر کن کن رازوں سے پردے اٹھنے والے تھے۔ میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی میں پہلی بار بیٹھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے لوگ تھے۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا کیا پتا یہ بھی دھوکہ دے رہی ہو، خود کو امیر بتا کر وہ مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں، مگر میں نے پھر خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی عادت سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد ہم لوگ ایک کوٹھی کے باہر آ کر رک گئے۔ اتنی بڑی کوٹھی، اتنا عالیشان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دل خوشی سے بھر گیا۔ اب سے اس کوٹھی پر میں راج کروں گی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات میں بھول گئی اور بالکل ہی مگن سی ہو کر اس کوٹھی کو دیکھنے لگی، لیکن پھر تبھی کسی عورت کی آواز مجھے واپس ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ میں ان کے ساتھ کوٹھی کے اندر آ گئی۔ کوٹھی باہر سے جتنی عالیشان تھی، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ ہی جا رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے خود کو فوراً سے سنبھالا اور دوپٹے کے میں دلہن ہوں، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر مووی وغیرہ بنوانے کا سیشن شروع ہوا۔ میں اس سب سے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ ایک تو بڈھے کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تصویریں بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور دوسرا میں کافی تھک چکی تھی، صرف آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر کسی کو یہ سب بول نہیں سکتی تھی۔ یتیم خانے سے کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ سمیرا کو آنے کی اجازت بھی مالکن نے نہیں دی تھی، حالانکہ اس کا بہت دل تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے اور اس بات سے واقف ہو جائے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مووی وغیرہ کے سیشن سے فارغ ہو کر مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا میں اپنے شوہر کو دیکھوں، لیکن مجھے اس کے انتظار میں جگنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں آیا۔ میں نے اسے الگ نظروں سے دیکھا تو مجھے پتا چلا بہت ہی گریسفل ہے، بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ میرے دیکھنے کا نظریہ بدلا تو مجھے ان میں بہت سی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے۔ میری شادی کی پہلی رات ہی بہت اچھی گزری تھی۔ جو کچھ دیر پہلے سب چیزوں کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی، اب میری سوچ اکثر ہی بدل چکی تھی۔ اگلے دن سمیرا سے ملنے کے لیے یتیم خانے چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اسے بتایا جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد شادی کا تیسرا دن تھا، جب ایک دن اچانک سے میں گھر میں بنے تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تھی اس کمرے میں کیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس میں بہت سے مرد اور عورت اور ساتھ میں بچے تھے، یوں لگتا تھا کسی تقریب میں لی گئی ہے۔ ابھی وہ تصویر دیکھ ہی رہی تھی، تبھی میرے شوہر میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ تصویر ایک بہت ہی اچھے دوست کی ہے۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن ہم ایک تقریب میں گئے تھے، اس وقت اس کی بیوی بھی آئی تھی، ہم سب نے مل کر ایک ساتھ تصویر لی تھی۔ مجھے کاروبار میں مصروف رہ کر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کبھی شادی کر ہی نہیں سکا۔ اب جب کی تو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ میں ان کے بات سن کر مسکراتی۔ دن یوں ہی خوبصورت گزر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں اس طرح سنجیدہ میں نے بہت ہی کم دیکھا تھا۔ ایک ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو وہ اتنا زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا
आखिर क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ढूंढते हमारे घर पर आए हैं। ये सुनकर उछल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्बा मुझे ढूंढते हुए आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो यतीम खाने गए थे, वहीं से इन्हें पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। और हैरत की बात तो ये है, तुम्हारे अब्बा ही दरअसल मेरे वो दोस्त हैं जो इस दिन इस तस्वीर में मौजूद थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे इस दोस्त की बेटी होगी। कैसा इत्तेफाक है। मैं हैरत से बैठी रह गई। मुझे मेरे शौहर ने मुझसे कहा वो तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो इनसे जाकर मिल लो। मैंने गुस्से से कहा नहीं, उन्होंने इतने सालों में कभी भी मेरी परवाह नहीं की और मुझे यतीम खाने में डलवा दिया, अब मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? फिर मेरे शौहर ने मुझे समझाया और कहा तुम एक बार जाकर इनसे मिल लो और इनकी बात सुन लो, हो सकता है इनके पास कोई वजह हो। अब अपने शौहर की बात मैं टाल नहीं सकती थी, इसलिए हाँ कर दी और अगले दिन ही एक रेस्टोरेंट में अपने अब्बा से मिलने के लिए चली गई। इतने सालों बाद अपने बाप को अपने सामने देखकर मेरे भी अंदर कोई जज्बात नहीं आ रहे थे। यूं लगता हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं, जैसे हम दो अजनबी हों और अचानक से टकरा गए हों। मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, इनके चेहरे पर नदामत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरा इरादा इनकी बात सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के कहने पर यहाँ पर आई थी, क्योंकि इनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। फिर मेरे बाप ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। यतीम खाने छोड़कर आने के बाद मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन इतने साल बीत गए, मेरे यहाँ एक भी औलाद नहीं हुई। मैंने इसे तलाक दे दी और दोबारा शादी की। तीसरी बीवी से भी मेरी एक बेटी हुई, लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसका कहना मैं खुदगर्ज बाप हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं खुदगर्जी में ही तुम्हें यतीम खाने में डलवा दिया था और तुम्हारा ध्यान नहीं रखा था। जिस बेटी को मैं अपने साथ रखना चाहता था वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी बेटी की बात बहुत ज़्यादा सुनती थी और इसकी बहुत लाडली भी थी। इसलिए जब इसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना, तो वो इसे साथ लिए अपने मैके चली गई। न जाने कितने साल हो गए हैं मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली है। अब मैं इस बड़ी दुनिया में अकेला हूँ। कहने को मेरी दो बेटियां हैं, लेकिन एक को मैंने खुद छोड़ा और दूसरी मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई। मुझे जैसा बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त की बीवी बन गई हो, तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते गया यतीमखाने चला गया था, पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए और तुम्हारा पता करवाया। यतीमखाने की मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम्हारे बारे में ये सब बताया, तुम्हारा पता भी दिया। तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो पता चला ये तो मेरे अपने ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह से मुलाकात होगी। मेरी अपने दोस्त से ज्यादा बनती नहीं, बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार वगैरह सब डूब गया और मैं गरीब हो गया, लेकिन वो इतना ही अमीर होता जा रहा है। मुझे इससे नफरत है, तुम इसे तलाक लो। अब्बा की बात सुनकर मैंने हैरत से सर उठाया। इनकी तरफ देखा और फिर एक बार फिर से मेरी जिंदगी अपनी खुदगर्जी और नफरत की वजह से तबाह करने जा रहे थे। मैंने इनसे कहा अब आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है। बेशक शुरू में मुझसे इनसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ही अजीज हो चुका है। मुझे आप अब मेरी जिंदगी से निकल जाएं। मेरी जिंदगी को खराब करने के लिए दोबारा मेरी जिंदगी में मत आए। जो कुछ आपने गुजरे सालों में किया वही काफी है। शुक्र है मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं। हमेशा सोचती थी काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं खुद भी खुदगर्ज बन जाती और न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। दोबारा मेरे शौहर से राब्ता मत करना। आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से बैठी, इनकी बात का मान रखने के लिए, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा आपसे कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं। ये कहकर मैं वहां से वापस घर आ गई। पीछे अब्बा मुझे आवाज़ें देते रहे। मैंने अब्बा की आंखों में लालच की चमक देख ली थी। मैं समझ गई थी कि मेरे शौहर की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जबकि वो इस बात को काफ़ी अरसे से जानते थे कि मैं शादी करके इन्हीं के दोस्त के घर में रह रही हूँ और वो मिलने के लिए अब आ रहे थे। इसकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ आ रही थी। इस दिन मैंने सारा किस्सा वही खत्म किया, सरशारी से घर वापस चली आई। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई। मैंने इन्हें सारी बात बता दी और कहा अब आप मुझे कभी भी इस बारे में नहीं कहेंगे कि मैं इनसे मिलूं या बातचीत करूं। हाँ, वो मेरे बाप हैं, इस नाते में थोड़ी सी इनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा वो मुझसे कोई तवक्को ना रखें। मेरे शौहर ने कहा कि इसने हमेशा मुझे गलत समझा है। मैं इसकी मदद करने की कोशिश करता था। दरअसल इसने गलत इंसान पर भरोसा करके अपना कारोबार इसके हाथों में सौंप दिया था और इसी वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ा।
وہ صرف وقت ضائع کرتا رہتا تھا اور میں نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ اس دن کے بعد سے یہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ خیر تم پریشان مت ہو، اگر تم کہتی ہو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ آج مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ہینڈسم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھائی تو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کا بے حد شکر ادا کر رہی تھی۔ میری زندگی میں میرا شوہر نعمت بن کر آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اب سمیرا کو بھی یتیم خانے سے لے آؤں۔ کچھ دن بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ یتیم خانے گئی۔ سمیرا مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا کہ تم اتنے عرصے بعد آئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ کام نپٹا رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ چلو میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ مالکن سے بات کر لی ہے؟ ویسے بھی وہ تو پیسوں کی بھوکی ہے۔ اس نے تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت صرف اس شرط پر دی ہے کہ ہم اسے پیسے دیں، اور ہم نے اسے دے دیا ہے۔ اب چلو تم سامان پیک کرو، میرے ساتھ میرے گھر میں ہی جا کر رہو گی۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ لے اپنے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا ارادہ تھا کچھ عرصے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے۔ میرے شوہر ویسے بھی اکثر بزنس ٹرپ وغیرہ پر ہی جاتے رہتے تھے۔ SMS ہم دونوں کے لیے ہی کافی اچھا رہتا۔ ایک ساتھ وقت گزارتے، ایک ساتھ ہی باتیں کرتے، گزرے دنوں کی یاد کرتے اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرتے۔ اب یہی ہماری زندگی ہے۔